रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अम्मा बाद हमारी गुफ्तगू जो है वो किताब अक़ाइद इमामिया में चल रही है, और जो गुज़िश्ता दर्स था उस दर्स में हमने इलाहियात के बाब को शुरू किया था जो फ़स्ल अव्वल है, और हमने किताब की इब्तिदा में इस बात को बयान किया था कि अक़ाइद इमामिया एक मुक़द्दिमे और 5 फसलों के ऊपर मुश्तमिल है, और फ़स्ल अव्वल का ताल्लुक़ इलाहियात से है। और इलाहियात में एक मरतबा इस बात को बयान किया कि मकतब अहले बैत में परवरदिगार आलम जिस्म और जिस्मानियात से मुबर्रा है, मुनज़्ज़ह है, बेनियाज़ है। और उसके मुकाबिल में जो अक़वाल थे हमने उनको बयान किया और फिर बताया कि ये कुफ़्र और कुफ़्र से शबाहत रखने वाले अक़ाइद हैं कि जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और इनमें जो भी शुबहात जिस्म और जिस्मानियत के एतबार से अगर पैदा हुए हैं तो वो उन अल्फाज की बिना पर कि जो कुरान मजीद ने इस्तेमाल किए, लेकिन उन्होंने क्या किया, ठहराव इख्तियार रखा और उन्हीं अल्फाज पर ठहरे रहे कि मिसाल के तौर पर कहीं कहीं ऐनुल्लाह आया है या यदुल्लाह आया है। नतीजा क्या हुआ कि उन्होंने ऐन से मुराद ऐन परवरदिगार आलम, निगाह आँख परवरदिगार आलम ली, या यद से मुराद अल्लाह का हाथ लिया। जबकि अगर हम जाएँ लुग़त के अंदर भी तो लुग़त में यद बेमाने कुदरत इस्तेमाल होता है। हमने इसको बयान किया कि परवरदिगार आलम अपनी कुदरत को ज़ाहिर करना चाहे, अपने देखने की तरफ इशारा करना चाहे, तो इन तमाम उमूर की तरफ ये हमें रहनुमाई करते हुए दिखाई देते हैं। हमने इस बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू आपके सामने बयान फरमाई कि एक तारुफ है, फिर इंसान जब दीगर कुतुब की तरफ मुराजा करे कि जहाँ पर तफसील से तमाम चीज़ें वारिद हुई हैं इंसान के सामने, और चीज़ें अया होती रहेंगी। उसके बाद तौहीद के एतबार से हमने अक़ीदे को बयान किया कि तौहीद के हवाले से हमारी जब गुफ्तगू हुई थी तो एक मरतबा हमने कहा कि तौहीद फ़ी ज़ातिही, यानी परवरदिगार आलम अपनी ज़ात में यकता है, यकता और तन्हा है, कोई इसका कोई शरीक नहीं है, कोई इसका हमसर नहीं है, वलम यलिद वलम यूलद है। और उसके बाद हमने एक मरतबा बयान किया कि तौहीद की सिफ़ात ही, परवरदिगार आलम अपनी सिफ़ात में तन्हा है, उसकी सिफ़ात में कोई उसका शरीक नहीं है। और फिर आखिर में हमने तौहीद पर गुफ्तगू की थी, तौहीद फ़ी इबादतिही, यानी परवरदिगार आलम की ही सिर्फ़ इबादत की जाएगी। जैसे हम सूरह मुबारक अलहम की तिलावत करते हुए पढ़ते हैं, इय्याका नअबुदु, हम सिर्फ़ और सिर्फ़ तेरी ही इबादत करते हैं। यहाँ पर हमने इस गुफ्तगू को तमाम किया था, और उसके ज़ेल में एक गुफ्तगू आई थी कि जिसमें एतराज़ वारिद हो रहा था मकतब अहले बैत के चाहने वालों के ऊपर कि अगर यही बात है तो फिर आप ज़ियारत जो अंजाम देते हैं क़ुबूर की सूरत में, और जो मातम को अंजाम देते हैं, अज़ादारी को अंजाम देते हैं, तो मुखालिफिन ने इसको शिर्क के ज़ुमरे में शुमार किया। और हमने इसका एक मुख्तसर और माक़ूल जवाब दिया। तफ़सील के लिए फिर दीगर कुतुब की तरफ और अदिल्ला जो इसके ज़ेल में वारिद हुई इनकी तरफ निगाह की जा सकती है। और हमने बयान किया था कि क़ुबूर की ज़ियारत को जाना शिर्क के ज़ुमरे में नहीं आता, बल्कि दरअसल क्या है, इंसान, कुरान मजीद ने इंसान को ये हुक्म दिया कि शायर इलाही का एहतराम करो। ये शायर इलाही क्या है, दिलों के तक़वे का सबब बनती हैं। तो ज़ियारत आइम्मा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनके मराक़िब पर जाना हमारे दिलों को तक़वे से हमकिनार करता है और तक़वे में इज़ाफ़े का सबब बनता है। यहाँ पर हमारी गुफ्तगू तमाम हुई, और आज हम अपनी इसी गुफ्तगू को गुज़िश्ता से पेवस्ता जो है उसको जो मुत्तसिल करेंगे। अक़ीदतुना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अक़ीदतुना फ़ी सिफ़ातिही ताला, हमारा अक़ीदा सिफ़ात परवरदिगार आलम के बारे में। और ये बात आपके सामने पहले से मौजूद है, इंशाअल्लाह आपके अज़हान आलिया में ये बात मौजूद है कि सिफ़ात परवरदिगार आलम जब गुफ्तगू की जाती है तो सिफ़ात की 2 किस्में बनती हैं। एक मरतबा सिफ़ात सुबूतिया हैं और एक मरतबा सिफ़ात सल्बिया हैं। अहसनतुम। और जब हम सिफ़ात सुबूतिया, यानी क्या मतलब है, वो सिफ़ात जो सिर्फ़ और सिर्फ़ परवरदिगार आलम की ज़ात में पाई जाती हैं और उसकी ज़ात के साथ ही साबित हैं। और सिफ़ात सल्बिया का मतलब ये कि वो सिफ़ात जो परवरदिगार आलम की ज़ात में हरगिज़ नहीं पाई जाती। अरबी लुग़त में सल्ब क्या है, किसी चीज़ को खींच लेना, किसी चीज़ को अख़ज़ कर लेना, यानी क्या मतलब है, ले लेना। तो परवरदिगार आलम की ज़ात में ये अशिया पाई नहीं जाती। ऐसा नहीं है कि पहले हो और फिर बाद में ले ली गई हो, नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि इब्तिदा से ही, यानी ज़ात परवरदिगार आलम इन तमाम नुक़ूस से, तमाम ऐबात अयूब से मुबर्रा और मुनज़्ज़ह है। आज इसी पर गुफ्तगू होगी कि सिफ़ात सुबूतिया और सिफ़ात सल्बिया, और फिर सिफ़ात सुबूतिया को एक मरतबा ताबीर किया जाता है सिफ़ात जमालिया से और सिफ़ात कमालिया से, और सिफ़ात सल्बिया को ताबीर किया जाता है सिफ़ात जलालिया से। इसी के ज़ेल में हमारी गुफ्तगू जारी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अक़ीदतुना फ़ी सिफ़ातिही ताला, हमारा अक़ीदा सिफ़ात परवरदिगार आलम के बारे में। व नअतक़िदु, हम एतक़ाद रखते हैं क्या, बेशक अन्ना सिफ़ातुहु ताला असुबूतिया अल हक़ीक़िया अल कमालिया अल्लती तुसम्मा बिसिफ़ातिल जमाल वल कमाल, बेशक सिफ़ात परवरदिगार आलम जो साबित हैं और हक़ीक़ी कमाल लगती हैं, वो सिफ़ात के जिनको सिफ़ात जमाल और सिफ़ात कमाल भी का नाम दिया जाता है।
کل علم، اب کون کون سی ہیں؟ کل علم والقدرت والغنا والارادت والحیات، علم ہے قدرت پروردگار عالم، اس کا تمام سے بے نیاز ہونا، اس کا ارادہ اور اس کی حیات کے بارے میں، ہیا کلھا عین ذاتہ، یہ تمام کی تمام عین ذات ہیں۔ یہاں پر کس طرف اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ایک مرتبہ وجود پروردگار عالم، ذات پروردگار عالم ہو اور اس کے بعد پھر اس کی صفات آئیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ نہیں، اگر علم ہے تو ذات پروردگار عالم مطلقاً علم ہے، اگر حیات ہے تو پروردگار عالم کی ذات عین حیات ہے، یعنی دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، مرکب نہیں ہے پروردگار عالم۔ وَلَيْسَتْ هِيَ صِفَاتٌ زَائِدَةٌ عَلَيْهَا، اور یہ صفات اس کی ذات کے اوپر اضافہ نہیں ہے، ایک مرتبہ ذات پروردگار عالم ہے پلس یہ چیز، یعنی ذات پروردگار عالم اضافہ اور علم، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جو پروردگار عالم کی ذات ہے وہ علم ہے، جو ذات پروردگار عالم ہے وہی قدرت ہے، وہی ارادہ ہے، الگ کوئی چیز نہیں ہے خارج میں وجود کے اعتبار سے۔ وَلَيْسَ وُجُودُهَا إِلَّا وُجُودُ ذات، اور ان تمام صفات کا، ہا کی ضمیر پلٹے گی صفات کی طرف، ان تمام صفات کا وجود نہیں ہے مگر یہ کہ پروردگار عالم کی ذات۔ فَقُدْرَتُهُ مِنْ حَيْثُ الْوُجُودُ حَيَاتُهُ، اب اس کی قدرت وجود کی حیثیت سے اس کی زندگی ہے، اس کی حیات ہے۔ اردو میں ترجمہ ایک مناسب نہیں رہتا کہ حیات زندگی کی طرف کیا جائے، کیونکہ معنی کہیں اور طرف چلے جاتے ہیں، تو ہم حیات کو حیات کے معنی میں ہی لیتے ہیں۔ فَقُدْرَتُهُ مِنْ حَيْثُ الْوُجُودُ حَيَاتُهُ وَحَيَاتُهُ قُدْرَتُهُ، یعنی پروردگار عالم کی حیات اس کی قدرت، اس کی قدرت اس کی حیات، یہی معنی اس کے ذات کے اعتبار سے، اس کی صفات کے اعتبار سے منطبق ہوتے ہیں۔ بل ہوا قادر من حیث ہوا حی، اور بلکہ اس سے بڑھ کر کہ پروردگار عالم جب قادر ہے تو اس کا مطلب یہ کہ جب قادر ہے تب وہ حی ہے، اور جب حی ہے تو اس کا مطلب وہ قادر ہے، جب حی ہے قادر ہے، جب قادر ہے حی ہے، جب حی ہے تو عالم ہے، یہ تمام کی تمام صفات اس کی وجود میں پائی جاتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ حی الگ چیز ہو، قدرت الگ چیز ہو اور تمام چیزیں الگ ہوں۔ اب یہ آپس میں، یعنی ذات پروردگار عالم اور صفات، ان میں آپس میں کوئی غیریت نہیں پائی جاتی، دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں بلکہ ایک ہی چیز ہے۔ لیکن اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر حی ہونا ایک الگ چیز ہے اور قادر ہونا ایک الگ چیز ہے، اس کے اعتبار سے اگلے پیراگراف میں آپ کے سامنے بیان فرمائیں گے۔ بل هو قادر من حيث هو حي وحي من حيث هو قادر لا اثنیت فی صفاته ووجودها فی وجودها، یعنی کیا مطلب ہے؟ دو ہی نہیں ہے، یعنی دو الگ الگ چیز نہیں ہے، کس کے اندر؟ اس کے صفات کے اندر اور اس کے وجود کے اندر، یعنی صفات الگ ہو اور اس کا وجود الگ ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو پروردگار عالم کی ذات ہے وہی متصف ہے اس کی صفت کے ساتھ۔ صحیح ہے جان؟ وَهَكَذَا الْحَالُ فِي سَائِرِ صِفَاتِهِ الْكَمَالِيَّةِ، اور یہی حال پروردگار عالم کی تمام قسمیں صفات کمالیہ کے اندر پایا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ہم نے کہا کہ بھائی صفت حی، صفت کیا ہے علم، صفت قادر، کیا آپس میں اختلاف رکھتی ہیں یا نہیں رکھتی؟ اس کے بارے میں نعم ہیا، جی بالکل، مختلفۃ فی معنیہا و مفاہیمہا، بالکل یہ آپس میں اپنے معنی اور اپنے مفہوم کے اعتبار سے کیا رکھتی ہیں؟ اختلاف رکھتی ہیں، صحیح ہے نا؟ لیکن آپس میں ان کا اختلاف رکھنا یہ اس بات کی طرف اشارہ نہیں بنے گا، دلیل نہیں بنے گا کہ پروردگار عالم کی صفات متعدد ہیں، جب متعدد ہے نتیجہ کیا ہوگا؟ پروردگار ذات اور صفات الگ الگ ہو جائیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ صفات کیا ہے؟ پروردگار عالم کی عین ذات ہے اور عین ذات عین صفات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، اشارہ کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ لأنہ، اچھا، لو کانت مختلفۃ فی الوجود، کیونکہ اگر یہ تمام کیا ہوتی ہیں؟ اچھا، لا فی، عفواً یہ ایک عبارت رہ گئی، لا فی حقائقها و وجوداتها، نہ یہ اپنی حقائق کے اندر الگ ہے اور نہ اپنے وجود کے اعتبار سے جدا ہے۔ لأنہ، کیونکہ لو کانت مختلفۃ فی الوجود، کیونکہ اگر یہ وجود کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہیں، کیا مطلب ہے کہ حی ہونا ایک الگ چیز ہوتا اور قادر ہونا ایک الگ چیز ہوتی، عالم ہونا، علم رکھنا ایک الگ چیز ہوتا، اور اس کے بعد قادر ہونا، قدرت ہونا اور کوئی اور صفات پروردگار عالم میں ایک الگ چیز ہوتی، نتیجہ کیا ہوتا؟ نتیجہ یہ ہوتا وَهِيَ بِحَسَبِ الْفَرْض قَدِيمَةٌ، تو نتیجہ کیا ہوتا؟ ہیا کی ضمیر پلٹے گی صفات کی طرف، تو یہ تمام صفات کیا ہوتی؟ اس فرض کے مفروضے پر، اس مفروضے پر یہ تمام کی تمام قدیم ہوتی اور واجب ہوتی، یعنی تمام کی تمام قدیمۃ و واجبۃ کا ذات، جیسے پروردگار عالم کی ذات واجب الوجود ہے اور قدیم ہے، اسی طرح سے صفات بھی قدیم ہو جاتی اور واجب الوجود ہو جاتے۔ لازمہ، اس کا نتیجہ کیا نکلتا؟ لازمہ تعدد واجب الوجود، اس کا لازمہ کیا ہوتا کہ واجب الوجود متعدد ہو جاتے، اور ہم نے شروع میں اس بات کو بیان کیا تھا کہ واجب الوجود صرف اور صرف پروردگار عالم کی ذات ہے، اس کے علاوہ تمام کے تمام کیا تو واجب الوجود سے ہٹ کر ایک مرتبہ کیا ممکن الوجود ہے یا ایک مرتبہ عدم کے دائرے میں پائے جاتے ہیں۔ ذات پروردگار عالم صرف واجب الوجود، یعنی جس ذات کا ہونا ہر صورت میں ضروری ہے۔ وَلَئِن سَلَّمَتْ الْوَحْدَةُ الْحَقِيقِيَّةُ، اور یہاں پر کیا ہے؟ جو وحدت الحقیقیہ ہے وہ باقی رہتی ہے، وہ شگافتہ نہیں ہوتی۔ وَهَذَا مَا يُنَافِي عَقِیدَۃُ التوحید، اور یہ چیز
عقیدہ توحید سے منافات نہیں رکھتی. یعنی کیا مطلب ہے؟ کوئی کہے کہ اگر پروردگار عالم عالم ہے، پروردگار عالم قادر ہے، پروردگار عالم جو ہے وہ کیا ہے؟ حی ہے، پروردگار عالم مرید ہے، ارادہ کرنے والا ہے، نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا آیا اس کی صفات ثبوتیہ اور اس کی ذات الگ الگ ہے؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. آپس میں یہ صفات اختلاف رکھتی ہیں، لیکن اگر ان کے وجود کو دیکھا جائے تو یہ ذات پروردگار عالم میں دکھائی دیں گی، اور ذات پروردگار عالم عین صفات اور عین صفات عین ذات دکھائی دیں گی. جی نہیں، توقف علی لفظی علی لازم نہیں آ رہا نا. ہم نے ابھی اس بات کو بیان کیا کہ یعنی خارج میں دو الگ الگ چیزیں دکھائی دیں گی، کہ دو الگ الگ چیزیں. مثال کے طور پر علم، صحیح ہے نا، جب علم پروردگار عالم پر بات ہوگی تو ایسا نہیں کہ ایک علم الگ چیز ہو. یعنی خارج میں ہم یہ کہیں کہ پہلے پروردگار عالم کسی چیز کو نہیں جانتا تھا اور اس کے بعد کیا ہے پھر پروردگار عالم جانا. یہاں پر دو چیزیں ثابت، مطلب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ نستجیب اللہ نستجیب اللہ، کہ پروردگار عالم پہلے کسی چیز کو نہیں جانتا تھا پھر بعد میں اس نے جانا. نہیں، جو علم ہے وہی پروردگار عالم کی ذات ہے. نہیں، ذات پروردگار عالم خود جانتی ہے، اس کے پاس علم پایا جاتا ہے اس کی صفات کے اعتبار سے. اب کیونکہ یہاں پہ ہمیں صرف تعارف کروانا مقصود ہے، صحیح ہے نا، تو ہم صرف یہاں پر ایک مختصر تعارف کروا رہے ہیں. اب اس کے اعتبار سے تفصیلی جو بحث ہے وہ دیگر کتب کے اندر کے دیگر کا ادلہ نظریہ کیا ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ اس کے اعتبار سے آپ کو اصول کافی کے اندر جو روایات ذات پروردگار عالم کے بارے میں ملی ہیں وہ پھر آپ جو ہے نا اس کی تلاوت کر سکتے ہیں، اس کو پڑھ سکتے ہیں، تو اور چیز واضح ہو جائے گی. احسن، تم اچھی بات کی طرف آپ نے رہنمائی کی، خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے، اچھی بات ہے. لیکن ابھی ہمیں صرف ایک تعارف کرنا ہے کیونکہ ابتدائی مرحلہ ہے. اگر ہم ابتدا میں ہی اشکالات کی طرف اور جو ہمارے اوپر اعتراضات کیے جاتے ہیں، مثال کے طور پر معتزلیوں کی طرف سے، مثال کے طور پر اشاعرہ کی طرف سے، وہ تمام کی طرف نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر بحث ایک ایسے موضوع کی طرف وارد ہو جائے گی جس میں بھی ہم وارد ہونا نہیں چاہتے. احسن تم آگا، اچھی بات ہے کہ آپ نے بھی یہاں پر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا تاکہ اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہو تو وہ دیگر کتب کی طرف مراجعہ کر کے اپنے سوال کے جواب کو حاصل کر سکتا ہے. احسن تم. واما صفات الثبوتیہ الاضافیہ، ابھی اب تک ہم نے جو گفتگو کی تھی وہ صفات ثبوتیہ الحقیقیہ تھی. اب اضافیہ یعنی کیا مطلب ہے؟ صفات ثبوتیہ ہیں لیکن اپنے وجود میں محتاج ہے کس کی طرف؟ کہ ان کے سامنے کوئی چیز کوئی مد مقابل ہو کہ جس کی طرف جب وہ ہوگی تو پروردگار عالم کی وہ صفت ظاہر ہوگی. مثال کے طور پر پروردگار عالم رازق ہے، صحیح ہے نا، پروردگار عالم رازق ہے. اب اس کی رزاقیت آپ کے سامنے کیسے آیا ہوگی؟ کہ جب اس سے کوئی رزق لینے والا موجود ہو. یعنی پروردگار عالم کی وہ صفت کہ جو اس کی مخلوق کے اوپر ظاہر ہو رہی ہے اس کی صفات کیا ہیں؟ صفات ثبوتیہ الاضافیہ ہیں. بات واضح انشاءاللہ. جیسے کل خالقیت ہے، جیسے پروردگار عالم کا خالق ہونا. اب پروردگار عالم جو خالق ہے تو اس کا مطلب یہ کہ مخلوق ہے. اب جب پروردگار عالم کی صفات ثبوتیہ نکلی، یعنی کیا مطلب ہے؟ جب آیا کیسے ہوگی؟ کسی خارج کے اوپر ہوگی، تو جس کے اوپر آیا ہوئی وہ مخلوق ہے، اور پروردگار عالم کی صفت کیا ہوگی؟ یہ صفت خالقیت کہلائے گی. اسی طرح سے رازقیت ہے، اسی طرح سے تقدم ہے، اسی طرح سے علیت ہے، بلند ہونا ہے. فہی ترجع فی حقیقت ہے، اور یہ تمام کی تمام صفات ثبوتیہ الاضافیہ یا کی تمیر پلٹے گی صفات ثبوتیہ الاضافیہ کی طرف، ترجع حقیقت میں پلٹیں گی اس کی طرف. فی حقیقتها الی صفت واحدۃ حقیقیہ، ایک ہی حقیقی صفت کی طرف. اب بھائی وہ صفت کون سی ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ وہی القیومیہ لمخلوقاتہ، یعنی کیا مطلب ہے؟ اپنی مخلوق کو قیام دینے والا، اپنی مخلوقات کو زندگی دینے والا، ان کو قائم کرنے والا. وہی صفت واحدۃ، یہ ایک ہی صفت ہے. تنتظم منها عدۃ صفات، کہ جس سے مختلف صفات نکلتی ہیں. مثال کے طور پر پروردگار عالم اپنی مخلوق کے لیے رازق ہے تو یہ اس کا رزاقیت کہاں سے نکلی؟ اس کے قیوم ہونے سے. پروردگار عالم خالق ہے، اس کا یہ خالق ہونا کیسے آیا ہوا؟ اس کے قیوم ہونے سے. اسی طرح سے جو پروردگار عالم کی صفات ہمیں دکھائی دیں گی ان کا مظہر کیا ہے؟ اس کا قیوم ہونا ہے. واضح انشاءاللہ؟ کوئی سوال، کوئی اعتراض وغیرہ؟ تنتظم منها عدت صفات باعتبار اختلاف الاثار والملاحظات. ہاں یہاں پر ایک چیز ہے، اس بات کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری. وہ کیا ہے؟ کہ مثال کے طور پر رازقیت ہونا ایک الگ چیز ہے اور پروردگار عالم کا خالق ہونا ایک الگ چیز ہے. آپس میں اختلاف رکھیں گے مفہوم کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے، ملاحظے کے اعتبار سے، کہ رزق کے لیے یہ چیزیں پروردگار عالم نے مہیا کی، مہیا کرنے والا، ان کو دینے والا بھی پروردگار عالم ہے، اور اس کے ذریعے سے اپنی مخلوق کو رزق عطا کرنے والا، ان کو خلق کرنے والا. تو یہ آپس میں اختلاف رکھیں گے، لیکن جب ان کو دیکھا جائے مثال کے طور پر مثلا کسی چیز کے اگر اصل کو دیکھا جائے گا کہ یہ اصل یعنی کس کی طرف پلٹ رہی ہیں، تو وہ تمام کی تمام صفات ثبوتیہ الاضافیہ پلٹیں گی اس کے قیوم ہونے کی طرف. یہاں پر ہماری گفتگو جو ہے وہ صفات ثبوتیہ کے اندر تمام ہوئی، اور اب ہم جو ہے وہ صفات سلبیہ کے اوپر گفتگو کریں گے. وَأَمَّا الصِّفَاتُ السَّلْبِيَّةُ الَّتِي تُسَمَّى بِصِفَاتِ الجلال، وہ صفات سلبیہ کہ جن کو پکارا جاتا ہے یا کہا جاتا ہے کہ کیا؟ صفات جلال. جلال کا مطلب یہ ہے کہ جس میں عظمت، جس میں پروردگار عالم کی بلندی پائی جاتی ہے، یعنی پروردگار عالم بلند ہے اس بات سے کہ پروردگار عالم کی نسبت اس چیز کو دی جائے، یا پروردگار عالم سے اس بات کو جوڑا جائے. پروردگار عالم ظالم نہیں ہے، صحیح ہے نا، تو پروردگار عالم ظالم نہیں ہے، یعنی ظلم ایک پست ہے، اور پروردگار عالم اس سے منزہ ہے، اس سے مبرہ ہے اور بہت بلند ہے.
فَهِيَ تُرْجَعُ جَمِيعًا إِلَى سَلْبِ الْوَاحِدِ، اور یہ تمام کی تمام یعنی تمام صفات سلبیہ پلٹتی ہیں کس کی طرف؟ إِلَى سَلْبٍ وَاحِدٍ وَهُوَ سَلْبُ الْإِمْكَان، سلب امکان کی طرف، یعنی پروردگار عالم سے اس چیز کو ہی سلب کر لیا گیا ہو انہو، کہ ممکن نہیں ہے کہ پروردگار عالم کسی کے اوپر ظلم کرے، ایسا نہیں ہے کہ پروردگار عالم کسی کے جابر بنے، پروردگار عالم کسی کو رزق عطا کرنے والا نہ ہو۔ فَإِنَّ سَلْبُ الْإِمْكَان لَازِمُهُ، سلب امکان کا لازم کیا ہے؟ بل معنی، بلکہ اس کا معنی کیا ہے؟ سلب الجسمیت والصورت والحرکت والسکون۔ اچھا جی، اب یہاں پہ سلب امکان کا مطلب کیا ہے؟ کہ پروردگار عالم سے جسم ہونا اس کا سلب کر لیا جائے۔ پروردگار عالم مجسم نہیں ہے، صحیح ہے نا آقا جان؟ پروردگار عالم کی کوئی صورت نہیں ہے، کوئی شبیہ نہیں ہے، پروردگار عالم کی ذات کے اندر کوئی حرکت اور کوئی سکون نہیں پایا جاتا، والثقل اور والخفت، اسی طرح سے اس کی گرانی اور اس کا بھاری پنا ہونا، اس کا ہلکا ہونا، یہ بھی سلب کر لیا ہے پروردگار عالم کی ذات سے۔ وما الی ذالک، اور اس کے علاوہ جو تمام ہے، بل سلب کل نقص، بلکہ پروردگار عالم کی ذات سے ہر نقص کو سلب کر لیا گیا ہے۔ اب سلب کرنے کا مطلب دیکھیں، سلب اور رفع میں دو فرق ہیں۔ رفع کا مطلب یہ کہ خدا نہ خاصہ پہلے کوئی چیز ہو اور اس کے بعد اس کو اٹھا لیا جائے، رفع ہے نا، رفع یعنی کیا مطلب؟ پہلے کوئی چیز تھی اور اس کے بعد اس کو اٹھا لیا جائے، اس کو کہا جائے گا رفع۔ اور سلب کا مطلب یہ کہ اصلاً وہ چیز تھی نہیں، علیہ السلام، وہ چیز اس کی ذات کے اندر پائی نہیں جاتی، تو اسی لیے یہاں پر ہم لفظ استعمال کریں گے سلب کا، رفع کا لفظ استعمال نہیں کرتے۔ اس کے بعد ثم ان مرجع سلب الامکان، اب یہاں پر اب ہم جیسے ماشاءاللہ سے تلاوت قرآن کرتے ہیں، تو تلاوت قرآن کرتے ہوئے آپ کو دو طرح کے الفاظ آپ کے سامنے تلاوت کرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ ایک مرتبہ جہاں پر پروردگار عالم کی حمد ہو رہی ہوگی، اور جہاں پر پروردگار عالم کے اعتبار سے سبحانہ کا لفظ استعمال ہو رہا ہوگا۔ اب یہ الحمد کس معنی پر دلالت کرتا ہے اور سبحانہ کس معنی پر دلالت کرتا ہے؟ جہاں بہت ساری تعبیرات اس کی بیان کی گئی، وہاں پر ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ جب الحمد یا حمد پروردگار عالم بیان کیا جائے تو دراصل وہ کیا ہے؟ صفات ثبوتیہ کی طرف علامت ہے اور اس کی طرف نشاندہی کرتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے۔ اور جہاں پر سبحانہ کا لفظ آئے یعنی پروردگار عالم منزہ ہے اس بات سے، وہ دراصل صفات سلبیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دکھائی دیتا ہے۔ وَأَمَّا صِفَاتُ السَّلْبِ، ہاں اس کے بعد ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعُ سَلْبِ الْإِمْكَان، اب اس کے بعد سلب امکان کس کی طرف پڑتا ہے؟ فی الحقیقت إِلَى وُجُوبِ الوجود، کہ اس کا واجب وجود کیا ہے؟ واجب ہے۔ وَوُجُوبُ الوجود من الصفات الثبوتیہ الکمالیہ۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں اس بات کی طرف کہ اگر ہم صفات پروردگار عالم کی صفات سلبیہ، کیونکہ دیکھیں صفات ثبوتیہ پہ اتنی بحث نہیں تھی، صفات سلبیہ کے اندر بحث ہے، تو صفات سلبیہ میں لازم کیا ہے کہ صفات سلبیہ کا اصل کیا ہے؟ واجب الوجود ہونا، اور واجب الوجود کا مطلب یہ کہ اس کے لیے صفات ثبوتیہ قائم ہے۔ جب صفات ثبوتیہ قائم ہے، اس کا مطلب یہ کہ پروردگار عالم کی ذات کے اندر یہ نقص اور یہ عیب نہیں پایا جائے گا۔ فطر جو صفات الجلالیہ السلبیہ آخر الامر الى صفات الکمالیہ، نتیجہ کیا ہوگا کہ تمام صفات جلالیہ یا تمام صفات سلبیہ کس کی طرف پڑھیں گی؟ صفات ثبوتیہ کی طرف۔ یعنی کیا مطلب ہے آسان لفظوں میں کہ جب پروردگار عالم کی ذات کے لیے صفات ثبوتیہ پائی جاتی ہیں تو اس کی ذات میں صفات سلبیہ یعنی کہ اس کا نقص، اس کا جو مد مقابل ہے وہ نہیں ہوگا۔ یعنی پروردگار عالم اگر کیا ہے؟ عالم ہے، تو اس کے مقابل میں اس کا جہل ہونا یہ تمام ثابت نہیں ہوگا، بلکہ پروردگار عالم سے پہلے ہی یہ سلب کر لیا گیا ہے۔ یہاں پر یہ مقدمہ بیان دیکھیں، واجب الوجود ہے، واجب الوجود کے بعد کیا ہے؟ صفات ثبوتیہ، اور صفات ثبوتیہ کا لازمہ کیا نکلے گا؟ صفات سلبیہ، یعنی کہ جب صفات ثبوتیہ اس کا مقابل کیا ہے؟ وہ چیز جو نہیں ہے پروردگار عالم میں، اس کو ہم نے صفات سلبیہ کا نام دیا۔ اچھا جی، اب اس مقدمے کو اگر آپ اپنے اذہان میں رکھیں تو آگے والے مطلب میں یہ آپ کو جو ہے وہ مدد کرتے ہوئے دکھائی دے گا۔ فطر جو صفات الجلالیہ السلبیہ آخر الامر الی صفات الکمالیہ ثبوتیہ، واللہ تعالی واحد من جمیع جہات، اور پروردگار عالم واحد ہے تمام جہات سے۔ لا تکثر فی ذات المقدسہ، اور پروردگار عالم کی ذات میں کثرت نہیں ہے، پروردگار عالم تنہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ذات یہ تمام صفات مثال کے طور پر صفات سلبیہ بھی پائی جاتی ہوں، صفات ثبوتیہ بھی پائی جاتی ہوں، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ ذات پروردگار تنہا ہے، اور ذات پروردگار عالم کی یہ صفات ہیں۔ ولا ترکیب فی حقیقت الواحد الصمد، اور پروردگار عالم مرکب نہیں ہے، صحیح ہے نا، یعنی پروردگار عالم کی ذات ایک مرتبہ کہ اس کے ساتھ زائد یعنی پلس صفات ثبوتیہ اور زائد پلس کیا ہے؟ صفات سلبیہ، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ پروردگار عالم کی ذات وہ متصف ہے کس کے ساتھ؟ صفات ثبوتیہ کے ساتھ، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ فی حقیقت الواحد الصمد، یعنی کیا مطلب ہے؟ جو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اچھا جی، اب یہاں پر جب ہم نے کہا کہ واجب الوجود اور اس کے بعد صفات ثبوتیہ، اور صفات ثبوتیہ کیا کرتی ہیں؟ صفات سلبیہ کو بتا دیتی ہیں کہ یہ صفات پروردگار عالم کی ذات میں نہیں پائی جاتی۔ ولا ينقضي العجب من قول من يذهب الى رجوع صفات ثبوتیہ الى صفات سلبیہ لما عز علیہ ان يفهم كيف ان صفاته عین ذاته۔ اچھا، اب یہاں پر یہ خلف واقع نہیں ہوگا
خلاف ورزی نہیں ہوگی، کوئی خلل واقع نہیں ہوگا کہ جو تعجب کرتا ہوا دکھائی دے اور یہ کہتا ہوا دکھائی دے کہ وہ کس کی طرف چلا جائے، الی رجوع الصفات الثبوتیہ الی صفات السلبیہ، کہ بھائی صفات ثبوتیہ کیا ہے، کس کی طرف پلٹ رہی ہے، صفات سلبیہ کی طرف۔ ابھی ہم پہلے کیا کہہ رہا ہے، ہم نے کہا تھا کہ واجب الوجود صفات ثبوتیہ اور صفات ثبوتیہ کا ہونا کس کی طرف بتا رہا ہے کہ پروردگار عالم کی ذات میں صفات سلبیہ نہیں ہے۔ اب وہ کیا کہتے ہیں، لما علی ان کے اوپر یہ گرا گزرا ایفہم کیف ان، تو وہ کیسے سمجھ میں آئے کہ ان صفات عین ذاتہ، کہ پروردگار عالم کی صفات اس کی عین ذات ہو، فتخیل، بس انہوں نے یہ خیال کیا، یہ گمان کیا، ان صفات الثبوتیہ ترجع الی السلب، کہ صفات ثبوتیہ کیا ہے، صفات سلبیہ کی طرف پلٹتی ہیں، جبکہ ہم نے کہا ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہم نے کس بات کو بیان کیا، جواب دیجیے آپ میں سے کوئی۔ ہم نے اس بات کو واجب الوجود ہے، اور واجب الوجود کے بعد کیا ہے، واجب الوجود صفات ثبوتیہ، اور صفات ثبوتیہ کا ہونا کیا کرتا ہے، بتاتا ہے کہ صفات سلبیہ پروردگار عالم میں نہیں پائی جاتی، جبکہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ صفات ثبوتیہ ختم ہو جاتی ہیں کس کی طرف، یعنی منتہی ہو جاتی ہیں صفات سلبیہ کی طرف۔ اگر پروردگار عالم کی ذات میں صفات سلبیہ نہیں ہے تو پھر صفات ثبوتیہ ہوں گی، جبکہ ہم نے کہا کہ صفات ثبوتیہ ہیں جو بتاتی ہیں کہ اس پروردگار عالم میں صفات سلبیہ نہیں ہے۔ دو الگ الگ باتیں، یعنی وہ سامنے والا یہ گمان کر رہا ہے کہ اگر پروردگار عالم کی ذات میں یہ صفات سلبیہ نہیں ہے تو اس کی ذات میں صفات ثبوتیہ ثابت ہوں گی، اور ہم نے کیا بیان کیا کہ صفات ثبوتیہ ہیں جو بیان کریں کہ پروردگار عالم میں یہ صفات جن کو سلبیہ کہا جاتا ہے یہ نہیں پائے جاتی۔ واضح انشاءاللہ آسان الفاظ کے اندر، لیطمئن الی القول، تاکہ مطمئن اس قول کی طرف، بوحدت ذات، کہ بھائی پروردگار عالم کی ذات کیا ہے، تنہا ہے، وعدم تکثرها، اور وہاں پر کثرت نہیں ہے، فوقع بما ہوا اسوا، نتیجہ کیا ہوا کہ وہ جس وادی سے نکلنا چاہ رہا تھا، جس گمراہی سے نکلنا چاہ رہا تھا، وہ اس سے بری گمراہی کے اندر چلا گیا، اور بری گمراہی میں کیا چلا گیا، آگے آتا ہے اس جعل الذات التي عین الوجود، کہ اس نے کیا قرار دیا کہ ذات جو عین وجود ہے وہ قرار دی، ومحض الوجود، اور تنہا، اس نے کیا کہ ذات پروردگار تنہا ہے، یعنی کیا مطلب ہے کہ ذات پروردگار عالم میں کسی قسم کی کوئی صفت نہیں پائی جاتی، نہ صفات ثبوتیہ ہیں نہ صفات سلبیہ، کچھ بھی نہیں پایا جاتا۔ اب کیا کر رہا ہے، والفاقدۃ لکل نقص وجہۃ الامکان، اور اس نے کیا کیا، وہ فاقد ہے ہر نقص سے اور جہت امکان سے، وجعلها عین العدم ومحض السلب، اب اس نے دو چیزیں قرار دی، یعنی کیا مطلب ہے، توحید کی طرف آگے جانا چاہ رہا تھا لیکن ایک مرتبہ کیا ہے، توحید سے نکل کر شرک کی طرف چلے گیا، دویت کی طرف چلے گیا، اس نے کیا کیا، دو چیزیں کہہ دی، جعلها عین العدم، اس نے کہا یہ جو صفات سلبیہ یہ عین عدم ہے، اور کہا کہ محض السلب، دو الگ الگ چیزیں ہو گئیں، لیکن ہمارے نظریے کے مطابق کیا ہے، جب پروردگار عالم کی ذات کیا ہے، واجب الوجود ہے، اور اس کے لیے صفات ثبوتیہ ہیں، یہ صفات ثبوتیہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے صفات سلبیہ ثابت نہیں ہے۔ اس نے کیا کیا، اس نے قدیم برعکس کر دیا، اور برعکس کرنے کا مطلب نتیجہ کیا نکلا کہ اس نے کہا کہ پہلے پروردگار عالم کی ذات ہے، ذات کے بعد پروردگار عالم کے اندر پروردگار عالم کسی بھی صفت سے متصف نہیں ہے، اور جب کسی بھی صفت سے متصف نہ ہوا، اس کا مطلب کیا ہوا، اس کا مطلب یہ اب کوئی صفت خارج میں پائی نہیں جاتی، اب وہ جو صفت نکلے گی، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی صفت واجب الوجود نہیں ہوئی، یعنی کیا مطلب ہے، ذات پروردگار عالم سے متصف نہیں ہوئی، اب جو بھی صفت آئے گی وہ کہاں سے آئے گی، ہم نے کہا تھا نا واجب الوجود، ممکن الوجود اور عدم، تو اب جو صفت آئے گی وہ کہاں سے آئے گی، ممکن الوجود سے آئے گی، اور جب ممکن الوجود سے آئے گی تو اس کا مطلب یہ کہ ممکن الوجود کے اندر یہ صلاحیت ہے، دیکھیں واجب الوجود ہے، ممکن الوجود ہے اور عدم ہے، کیا واجب الوجود کو سلب کیا جا سکتا ہے، اس کو ختم کیا جا سکتا ہے، نہیں کیا جا سکتا، عدم میں کسی چیز کا اضافہ ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، اب یہ رہ گئی واجب الوجود، ممکن الوجود، یہ جو ممکن الوجود ہے جب اس کے اندر کوئی صفت آتی ہے تو یہ دو حالتوں سے خالی نہیں ہے، یا تو ایک مرتبہ اس کو کسی صفت سے متصف کیا جا سکتا ہے، یا ایک مرتبہ جس کو صفت دی وہ اس سے لی جا سکتی ہے، ایسا ہے نہیں ہے، بالکل ایسا ہے۔ تو اب اگر مثال کے طور پر نتیجہ کیا ہے کہ جب نہ وہ واجب الوجود رہی اور نہ عدم کی طرف رہی، نتیجہ کیا ہوا، وہ کیا کی طرف آ گئی، ممکن الوجود کی طرف، اب جب ممکن الوجود کی طرف آئی تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آج اگر وہ کسی صفت سے متصف ہو رہا ہے تو کل کو یہ ممکن الوجود عدم کی طرف بھی پلٹ سکتا ہے، عدم کی طرف جا سکتا ہے۔ وہ نکلنا چاہ رہا تھا کہ وہ پروردگار عالم کی صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ کو بیان کرے، لیکن ایک مرتبہ وہ توحید سے ہی نکل کے کسی اور وادی کی طرف چلا گیا، توحید سے اور دور ہوتا چلا گیا۔ اعاذنا اللہ من شتات الاوہام وذلات الاقلام، پروردگار عالم ہمیں محفوظ رکھے، یا ہم پناہ مانگتے ہیں پروردگار عالم کی کس سے، شتحات الاوہام، شتحا کی جمع ہے شتحات، اور شتحات کیسے کہا جاتا ہے، صوفیوں کے اقوال کو، یہ جو صوفی ہوتے ہیں نا، صوفیوں کے اقوال، گفتگو، باتیں، ان کو شتحات کا نام دیا گیا۔ آپ اگر لغت میں بھی خود شین تا ہا الف تے کے ساتھ، بڑی تے کے ساتھ اگر دیکھیں گے نا تو آپ کو ملے گا شتحات، فوراً ہی ترجمہ کرے گا کہ شتحات کا مطلب صوفیوں کی باتیں، صحیح ہے نا، اور اگر شتحا کا مطلب یہ ہے کہ وہی اقوال، قول اور باتیں اسی کی طرف پلٹیں گی، یعنی جو صوفیوں کی باتیں تھیں
وہ پروردگار عالم کے لیے یہ بیان کرنا چاہ رہے تھے، نتیجہ کیا ہوا کہ وہ ان کے قدم ڈگمگا گئے، اور ہم پروردگار عالم سے پناہ مانگتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمارے قدموں کو توحید سے انحراف کرے یا منحرف ہو ہمارے قدم۔ اچھا جی، اب یہ بات ہو گئی تو کس کے اعتبار سے؟ صفات ثبوتیت کے اعتبار سے، اس کے بعد پھر صفات سلبیہ کے اعتبار سے۔ اچھا جی، اب یہاں پر صفات سلبیہ کے اعتبار سے ایک اور اعتراض یا ایک اور عقیدے کی نفی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ کما، جس طرح سے لا ينقضي العجب من قول، جس طرح سے یہ تعجب نہیں ٹوٹے گا کسے؟ من قول من يذهب، اس قول سے کہ جو چلے گئے کسی طرف، الى ان صفات الثبوتیہ زائدۃ علی ذاتہ، وہ کہتے ہیں صفات ثبوتیہ اس کی ذات کے اوپر زائد ہے، یعنی کیا مطلب ہے؟ ذات پروردگار عالم پلس، زائد کا مطلب پلس، اور کیا ہے؟ صفات ثبوتیہ۔ فقال بالتعدد القدما، نتیجہ کیا ہوا کہ وہ متعدد قدما کا، جیسے پروردگار عالم کی ذات ہے تو اس کا حی ہونا بھی اس کا حی ہونا بھی کیا ہو جائے گا؟ قدیم ہو جائے گا، صحیح ہے نا؟ پروردگار عالم عالم ہے، اب ذات پروردگار عالم زائد، عالم ہونا اس کا قدیم، متعدد قدما ثابت ہوگا۔ ووجود الشرکاء الواجب الوجود، نتیجہ کیا ہوگا کہ واجب الوجود کے مختلف شریک ہو جائیں گے، او قال، یا قائل ہو جائے بے ترکیب ہی، یا کہا جائے گا کہ پروردگار عالم تنہا نہیں ہے، پروردگار عالم جو واحد تھا وہ بلکہ مرکب ہو جائے گا، نستعجب باللہ ان کے قول کے مطابق۔ کیا مطلب ہے کہ ذات پروردگار عالم پلس صفات ثبوتیہ، ہم نے کس بات کو بیان کیا؟ جو پروردگار عالم کی ذات ہے وہ کیا ہے؟ یعنی صفات ثبوتیہ ہے۔ ان کے قول کے مطابق جو اس بات کی طرف گئے ان کے نزدیک پروردگار عالم مرکب ہو جائے گا، اور پروردگار عالم مرکب نہیں ہے۔ اچھا جی، اب یہاں پر یہ گفتگو کرنے کے بعد مولا الموحدین امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے قول مبارک کو نقل کرتے ہیں۔ قال مولانا امیر المومنین وسید الموحدین علی بن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ فرماتے ہیں توحید کے بارے میں، کیا فرماتے ہیں؟ وکمال الاخلاص لہو، کمال اخلاص لہو یعنی پروردگار عالم کے لیے کیا ہے؟ خالص اخلاص، بمعنی خالص ہونا، تنہا ہونا، ہر عیب سے منزہ ہونا، بے نیاز ہونا۔ وہ کیا ہے؟ نفی الصفات عنہ، کہ پروردگار عالم سے تمام صفات کو دور کیا جائے، رکھا جائے۔ لشہادت کل صفت، کیونکہ ہر صفت اس بات کی گواہی دیتی ہے کیا؟ انہا غیر الموصوف، کہ وہ موصوف یعنی جس کی طرف وہ اضافہ ہو رہی ہے اس سے تنہا ہے، اس سے ہٹ کر ہے۔ وشہادت کل موصوف انہو غیر صفت، اور ہر موصوف اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ کیا ہے؟ صفت سے جدا ہے، صفت کا غیر ہے۔ فمن وصف اللہ سبحانہ فقد قرناہ، اب اگر کوئی شخص پروردگار عالم کو متصف کرے، پروردگار عالم کے لیے کوئی صفت لے کر آئے، نتیجہ کیا ہوا؟ فقد قرنہ، اس نے اس کا قرینہ بنایا، اس کا کوئی ہمسر بنایا، اس کا کوئی شریک بنایا۔ ومن قرنہ فقد ثناہ، اور جس نے اس کا شریک بنایا، نتیجہ کیا ہوا؟ اس نے دو کر دیا، ثناہ اس کو تثنیہ کر دیا۔ ومن ثناہ فقد جزاہ، اور جس نے اس کو تثنیہ کر دیا، نتیجہ کیا ہوا کہ اس نے ذات پروردگار عالم کو اس کا جز قرار دیا۔ ومن جزاہ فقد جہلہ، اور جس نے اس کو جز قرار دیا، نتیجہ کیا ہوا کہ وہ ذات پروردگار عالم سے جاہل رہا۔ تو پروردگار عالم مولا الموحدین کے صفحے میں ہمیں اوصاف سے محفوظ رکھے کہ ہم اپنے پروردگار عالم کے بارے میں خدا نخواستہ کو ایسی گستاخی کر دیں۔ والحمدللہ رب